नेतन्याहू को आखिर क्या मिलता है मुसलमान दुनिया का मजाक बनाकर और उनके चेहरे से वो नकाब हटाकर कि जिसके बाद वो खुद अपने आप में शर्मिंदा और जलील हो कर रहा है। क्यों नेतन्याहू दुनिया को ये बता रहा है कि असल में मुस्लिम दुनिया, खास तौर से जो अरब दुनिया है, जो अपने आप को बहुत बहादुर, जहादी और बड़ा किस्म का इनकलाबी समझते हैं, उनकी मिसाल उस बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह है जो खोखला है। बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से अरब दुनिया ने ये ख्याल करना शुरू कर दिया है कि इसका ताल्लुक शिया मुसलमानों से है और कहीं ना कहीं ये नेतन्याहू शिया है। शाम में मौजूद गैरतमंद मुसलमानों ने अहमद अल शरह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बनेगा। ईरान ने, जो कि उनके लिए यकीनन दुश्मन कंट्री है, उसने एक ऑफर की थी कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। कहते हो तो हम तुम्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, ड्रोन्स या जो कुछ तुम्हें चाहिए वो देने के लिए तैयार नहीं। हम इस जिल्लत के साथ नहीं रह सकते, हमें मुकाबला करना होगा और अपनी स्टेट, अपनी हुकूमत, अपनी कंट्री की बॉर्डर्स का खुद दिफा करना पड़ेगा। जिस जगह पे इसराइल इस वक्त बैठा हुआ है और इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो खुदा ना खास्ता खातम बंधन वो दिन दूर नहीं है कि खुद मुसलमानों को हज उम्रा पे जाने के लिए या फिर करबला मुकद्दस मकामात की ज़ियारतों पे जाने के लिए इसराइल से परमिशन लेनी पड़ेगी। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेटेस्ट न्यूज़ है, दुनिया इस्लाम ने, अरब दुनिया ने ये इंकशाफ कर लिया है और जैसे ही उन्हें ये पता लगा है इतनी दुश्मनी क्या है आखिर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू को आखिर क्या मिलता है मुसलमान दुनिया का मजाक बनाकर और उनके चेहरे से वो नकाब हटाकर कि जिसके बाद वो खुद अपने आप में शर्मिंदा और जलील हो जाते हैं। जिनको वो हीरो बता रहे होते हैं वो जीरो के साथ 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उनके सामने आ जाते हैं। ये सब कुछ नेतन्याहू क्यों कर रहा है? क्यों नेतन्याहू दुनिया को ये बता रहा है कि असल में मुस्लिम दुनिया, खास तौर से जो अरब दुनिया है, जो अपने आप को बहुत बहादुर, जहादी और बड़ा किस्म का इनकलाबी समझते हैं, उनकी मिसाल उस बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह है जो खोखला है, जिसको सिर्फ रिवायतें और आरजुओं के ऊपर बनाया गया। ये सब कुछ हुआ है लेटेस्ट नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से अरब दुनिया ने यह ख्याल करना शुरू कर दिया है कि इसका ताल्लुक शिया मुसलमानों से है और कहीं ना कहीं ये नेतन्याहू शिया है। ये कह देना बहुत अच्छा है, जरूरी है, इसलिए कि शायद इसके ऊपर मुत्तफिक होके अरब दुनिया जज्बात में आ जाए, लाइन पर आ जाए, सफ पर आ जाए। और मुझे और आपको अब ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि नेतन्याहू कहीं ना कहीं से शायद शिया है। इसी वजह से, शायद इसी सबब को लेकर अरब मुसलमान दुनिया गजा वालों के ऊपर तरस खाए और उनकी हिमायत में बोल पड़े, मैदान में आ जाए। लेट्स सपोज, मान लीजिए ये सब कुछ मैं कह रहा हूं, अगर मैं ही कह रहा होता तो भी गलत नहीं होता, मगर ये अरब दुनिया के एक स्कॉलर ने कहा है जिनका नाम अहमद अल हाकिम है, और वो ये कहते हैं कि शायद ये बात हमें अब आम करनी पड़ेगी मस्जिदों में, खुतबात में और तबलीगी जमात में और कुतुब में और दुरूस में और मदारिस में कि नेतन्याहू का ताल्लुक मुसलमानों के किस फिरके से है। शायद इस बात को सोचकर ही अरब दुनिया होश पर आ जाए, होशियार हो जाए और वो अपने मकाम को पहचानने की कोशिश करे। इसलिए कि हालिया तौर से इसराइल की फजा में बहुत ही हौलनाक किस्म के, खौफनाक किस्म के आतिश अंदोज जहाज देखे गए हैं, ड्रोन्स देखे गए हैं, मिसाइल देखे गए हैं। इसराइली मिसाइल्स हैं, ये बात तो तय है, मगर खुद शामी लोगों ने इससे चंद महीने पहले, मुश्किल से कोई 1 महीना पहले, इसी तरह का खूनी और बारूदी और आतिश अमरोज आसमान देखा था। मगर उस वक्त वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं इसराइल को ना लग जाए, कहीं नेतन्याहू हलाक ना हो जाए, कहीं इसराइली वजीर दिफा को तकलीफ ना हो जाए। इसलिए उन्होंने ईरान से आने वाले इन खूनी और आतिशी ड्रोन्स और मिसाइल्स और बैलिस्टिक्स मिसाइल्स को रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इसराइल के दिफा में मैदान में उतर आएंगे और उसके बाद वो ईरान को वो करारा जवाब देंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी।
مگر ابھی اسی نسل نے کوئی جمعہ 8 دن بعد انہی بارودوں کو، انہی میزائلز کو دوبارہ سے شام کی فضا میں دیکھ لیا ہے، اور اس بار یہ ایران کی جانب سے نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جانب سے ہے، اور یہ ایران کے لیے نہیں ہے، یہ خود شام کے لیے ہیں، شامی امیر المجاہدین کے لیے ہیں۔ خواتین و حضرات، تاریخ کا ایک ایسا کردار کہ جس کو میں آپ کے سامنے آج دوبارہ سے یاد دہانی کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ کئی نئی نسل کے لوگ عبرت حاصل کر لیں اور سمجھ جائیں، وہ اپنے مسلک، عقیدے اور جھوٹے فرسودہ خیالات کو بچانے کی خاطر دنیا کے حقائق اور زمینی حقائق سے ناآشنا نہ رہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر سچا ہے تو اس کا ساتھ دینا ہوگا، اس کی حمایت کرنی ہوگی۔ یہ ایک شخص ہے کہ جس کے بارے میں کئی ساری حدیثیں ہیں، جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کے اعمال، کردار، افکار کو معیوب قرار دیا گیا ہے، جس سے خلافت کو، حکومت کو دور رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے قبیلے سے، ان لوگوں سے جتنا خلافت اسلامی، امور اسلامی محفوظ رہ سکتے ہیں، رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ شخص کسی بھی طور سے اسلام کا نمائندہ نہیں قرار دیا گیا۔ اس نے زندگی بھر اہل بیت اور ان لوگوں سے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، دشمنی کی ہے۔ اس نے جب سے آنکھ کھولی ہے، اس کے ذہن میں عداوت، کینہ اور انتہائی نحوست پائی جاتی ہے۔ اس شخص نے پوری زندگی لوگوں کا قتل اور غارت کرنے میں گزار دی۔ اس کو جو ملا، جہاں ملا، اور اس کے نام پر چند لوگوں کے خیالات اور محبت اور ان کی فضائل کو سنتا اس نے پایا، اس نے قتل کیا، جس نے بڑے بڑے لوگوں، بڑے بڑے نامور لوگوں کا قتل کیا، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ اس کو امیر شام کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ شخص جیسے ہی شام کی امارت سنبھالتا ہے، اس کے کینے، بغض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ شام کے اندر موجود ان لوگوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا جن کا تعلق کسی خاص مسلک، قوم، قبیلے سے بتایا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس سے گھبرائے ہوئے بھی تھے، پریشان بھی تھے، اور وہ کہتا تھا کہ میں انتقام لے رہا ہوں۔ ایسا ہی شخص جس کا نام ابھی تک تاریخ میں امیر شام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ہے احمد الشرح۔ احمد الشرح، جس کے اوپر امریکہ نے $10 ملین کا معاوضہ رکھا تھا کہ جو اس کو تلاش کر کے دے دے، اب وہ دوست ہو چکا ہے، سوٹ بدل چکا ہے، مگر نیچر یعنی طبیعت، مزاج، سب سے بڑھ کے وہ انداز جس نے مسلم دنیا کو ہمیشہ شرمسار کیا ہے، نہیں بدلا، نہیں چھوڑا۔ اس وقت بھی شام کے لوگ پریشان ہیں، وہ لوگ جو یہ شکوہ کرتے تھے اور بجا کرتے تھے کہ شام میں رہنے والے مسلمان، بچے، بوڑھے، عورتیں مظالم کا شکار ہو رہی ہیں، لاکھ مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں ہم بشار الاسد کے اوپر، اس کی اس ظالمانہ ایکٹیویٹی کے اوپر، اس کے ان تمام عوامل کے اوپر کہ جس کے نتیجے میں عام مسلمان مارے جا چکے ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں۔ وہ بچے، وہ بوڑھے جو اس کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے ہیں صرف اس کی امارت، اس کی کرسی کو بچانے کے لیے، مگر اتنا ہی لعنت والا کردار آج امیر شام کا ہے کہ جو اپنے تخت کو بچانے کے لیے شام میں موجود گولان ہائٹس اور سویدا کے رہنے والوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا غیرت مند مسلمان، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی نفرت نہیں کر سکتے، ان سے بھی جو تکفیر کرتے ہیں ان کے لیے آپ ہدایت کی دعا کیا کریں، ان کے لیے راہ نجات کی دعا کیا کریں۔ پاکستان میں موجود بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ناسبی ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا سافٹ کارنر اس لیے رکھتا ہوں کہ خدا ان کو ہدایت دے گا، کیونکہ ایک رشتہ ان کے ساتھ ضرور ہے، وہ یہ کہ وہ غلط انفارمڈ ہوئے ہیں، مس گائیڈڈ ہیں۔ اگر ان کو صحیح انفارمیشن مل جائے تو ایمان کے اور عقیدے کے جذبات تو ان کے اندر ہیں، صرف ان کے پاس انفارمیشن صحیح نہیں ہے، لہٰذا وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ شام میں موجود غیرت مند مسلمانوں نے احمد الشرح کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پوری دنیا کے سامنے ہمارا مذاق بنے گا۔ دنیا جگہ جگہ پہ یہ کہہ رہی ہے کہ احمد الشرح یعنی امیر شام تشریف لے گئے، ہم تو ایسے امیر شام کو نہیں جانتے، لہٰذا ہم گولان ہائٹس میں جا کر اور اس سے قبل سویدا میں جا کر، سویدا کی جو گورنرشپ ہے، جو صوبہ ہے، جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، جہاں دروز موجود ہیں قبائلی، ان سے مقابلہ کریں گے جن کو اسرائیل کی امداد حاصل ہے، تعاون، معاونت حاصل ہے، اور چاہے ہمیں اسرائیل سے یا امریکہ سے لڑنا پڑے ہم لڑیں گے، مگر اپنی جو رٹ ہے اس کو وہاں پہ نافذ کریں گے۔ لہٰذا اس وقت سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ شامی صدر احمد الشرح، امیر شام، یہ کہتے ہیں کہ ہم
نہیں لڑیں گے, ہم وڈرا کر لیں گے. انہوں نے رات اپنی فورسز کو واپس بلا لیا تھا, مگر جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کسی بھی طور سے اس ذلت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے. اسی صورتحال کو جانچتے ہوئے ایران نے, جو کہ ان کے لیے یقیناً دشمن کنٹری ہے, اس نے ایک آفر کی تھی کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. سو لہٰذا اسرائیل کے ساتھ تمہارا کانفلکٹ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ہے, اور اگر اسرائیل تمہارے ملک میں قبضہ کرے گا تو وہ ہمارے نزدیک ہو جائے گا. لہٰذا ہم اس میوچل بینیفٹ کے اوپر ایک ہو کر اسرائیل کو جواب دیتے ہیں. اگر تم کہتے ہو تو ہم تمہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی, میزائلز, ڈرونز یا جو کچھ تمہیں چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. مگر احمد الشرع نے, جن کو یہ اندازہ تھا کہ یہ کچھ ان کی جیو پولیٹکس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا نہیں, ہم اس وقت ٹرکی سے امداد کی امید لگائے بیٹھے ہیں. ہمارے پاس جتنا بھی ایئر ڈیفنس ہے وہ ٹرکی سے آئے گا اور دیگر مسلم ممالک سے آئے گا, سعودیہ سے ایڈ آئے گی. مگر فی الحال ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ دوستی کریں, بلکہ ہم تو موقع تلاش کر رہے ہیں کہ اگر اسرائیل ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو چاہے وہ تھوڑا سا حصہ سویدا کا لے لے, تھوڑا سا گولان ہائٹس کا لے لے, دمشق میں ہماری رٹ قائم رہنے دے, اور پھر ہم سے بدلے میں ایران کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے کہہ دیں تو ہم ایسا کریں گے. مگر شام کے غیرت مند لوگ, میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں, چاہے وہ نفرت کرتے ہوں کسی عقیدے سے, مسلک سے, مگر ان کے اندر اسلام کا جذبہ تو موجود ہے. وہ کہیں نہ کہیں اس آبرو کو بچانے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ نہیں, ہم اس ذلت کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنی اسٹیٹ, اپنی حکومت, اپنی کنٹری کی بارڈرز کا خود دفاع کرنا پڑے گا. لہٰذا اب دو قسم کی جنگیں چل رہی ہیں. ایک اور فیکٹر ہے جس کو داعش کا فیکٹر کہتے ہیں, IS کا, یہ ٹیررسٹ جماعت جو پھر سے ایکٹیو ہوئی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے کچھ ایریاز میں شامی فوجیوں کو ماریں گے, کیونکہ وہ تو قابض ہوئے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے, دھوکہ دیا اور فوراً سے لباس بدل دیا ہے. وہی منجن ہونا چاہیے تھا اور وہی اس کی پیکنگ ہونی چاہیے تھی. پیکنگ کیوں بدل دی ہے؟ پیکنگ تو ہماری والی تھی. سو اب ایک کھچڑی سی پک گئی ہے. آپ کے سامنے میں نقشہ رکھنے لگا ہوں, اس نقشے کا آپ بطور خاص مطالعہ کریں گے تاکہ آپ کو جیو پولیٹکس سمجھ میں آ سکے, شام کی, اسرائیل کی, جارڈن کی, سعودیہ کی, عراق کی, ایران کی اور مڈل ایسٹ کے اس خطے کی یہاں پہ ہونے کے حوالہ ہے. کیونکہ اگر سویدا میں اسرائیل کا قبضہ ہو گیا, جو آلریڈی 4000 اسکوائر کلومیٹر پہ قبضہ کر چکا ہے گولان ہائٹ سمیت, یعنی ان ہفتوں میں جب سے بشار الاسد کی حکومت کو رخصت کہا ہے تب سے لے کر آج تک اسرائیل نے ایک بڑا میسو ایریا, جس کو آپ چھوٹا اسرائیل کہہ سکتے ہیں, وہ جنم دے دیا ہے. اور اس جنم دیے جانے والی زمین کا نام ہے شام, جس کا یہ سارا ایریا, جس کو گولان ہائٹس کہتے ہیں, یا سویدا جس پہ آج حالیہ جھڑپیں چل رہی ہیں, اس کو ایک طرح سے پاور کنٹرول سنبھال لیا اس کا. یہی نہیں بلکہ دمشق کے اندر گولہ بارود اور بمباری کر کے یہ بتایا کہ ان کا ایکسس اب کہاں تک ہے. مگر اس میپ کو آپ پہلے غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس وقت اسرائیل قلب مڈل ایسٹ کے اوپر جا بیٹھا ہے. ایک طرف مکہ مدینہ کا راستہ جاتا ہے, دوسری طرف بغداد اور کربلا کا, نجف کا راستہ جاتا ہے, تیسری طرف اردن کا راستہ ہے, اور چوتھی طرف شام اور دمشق کا راستہ ہے. اور بالکل سینٹر میں یعنی سویدا اسٹیٹ میں اب اسرائیل کا قبضہ جمنے والا ہے. اسے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. ازرمن, یہ وہ نقشہ ہے جس کو آپ کے سامنے لانا بے انتہا ضروری ہے اور آپ کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو لیفٹ پہ ہے حائفہ اور تل اویو, یہ سارا اسرائیل ہے. یہ اسرائیل کے وہ شہر ہیں جن کے اوپر اسرائیل کا مکمل قبضہ ہے, آرم فورسز ہیں, اور خود تل اویو اسرائیل کا کیپٹل ہے. مگر اس کے بالکل اوپر جو یہ بلو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جو بلو بارڈر نظر آ رہی ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جس کو ریسنٹلی اسرائیل نے قبضہ جمایا ہے. گولان ہائٹ جس کو کہتے ہیں, یہ ایک بفر ایریا تھا, ایک مشترکہ ڈسپیوٹڈ ایریا بن چکا تھا بٹوین شام, سیریا اور اسرائیل. مگر اب یہ کسی بھی طور سے ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں ہے, بلکہ اسرائیل نے اس پہ اپنی بارڈر کھینچ دی ہے, مکمل طور سے اس پہ اپنا قبضہ جما لیا ہے. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر, اس جگہ پر, جس جگہ میں آپ کو گولان ہائٹس دکھا رہا ہوں, گولان ہائٹس میں دروز نہیں رہ رہے. یعنی صرف یہاں کا مسئلہ نہیں چل رہا. اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ سویدا میں چل رہی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسرائیل اور شام کی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہے مسلسل, یعنی وہاں پہ ایک جنگ قائم ہے آلریڈی,
مگر سویدا جہاں پہ شامی فوجی چڑھائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شامی قبائلی جو دروز لوگ ہیں وہ انہیں وہاں سے نکال باہر پھینک رہے ہیں، وہ ایک طرح سے جارڈن اور شام کی بارڈر تو لگ سکتی ہے، مگر اسرائیل اور شام کی بارڈر نہیں لگتی، کسی بھی طور سے نہیں لگتی۔ اس لیے اسرائیل اس کی حمایت کرتا ہے کیونکہ یہ دوسری جانب سے شام کو گھیرے گا۔ اور دوسری خاص بات تو یہ ہے کہ یہ سویدا کی گورنرشپ، یہ سویدا کا علاقہ، صوبہ دمشق سے بہت قریب ہے۔ یعنی اگر آپ ایک سفر طے کرنا شروع کر دیں تو تقریباً آپ دمشق کے بالکل پاس بیٹھے ہوئے، اگر آپ نے سویدا کی حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے تو مثلاً آپ دمشق میں چڑھائی کرتے ہوئے ایک دن کے اندر پورا قبضہ جما سکتے ہیں، اتنی اندر ہے۔ لہٰذا یہ پورے سسٹم کو تباہ کرنے جیسا ہے۔ اور اس کے بالکل پیچھے شام کا وہ ریگستان ہے، صحرائے شام ہے، جو جارڈن سے جا کے ملتا ہے، اور پھر دوسری جانب اس کا ایک کنیکشن عراق سے جا کر ہوتا ہے، اور تیسری جانب سعودی عرب سے ہوتا ہے۔ تو سویدا میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے اسرائیل کا؟ اگر وہ اس سویدن یعنی السویدا گورنرشپ میں دروز کے ذریعے اپنا قبضہ جمائے رکھتا ہے یا اپنی فورسز کو بھیج دیتا ہے تو سمجھ لیں وہ جارڈن، سعودیہ، عراق، شام کے قلب میں بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ بائیں جانب دمشق ہے اور دائیں جانب اردن ہے، اور بالکل سامنے مدینہ، مکہ یعنی سعودیہ، الحجاز، اور اس طرف کربلا، بغداد یعنی عراق ہے۔ تو اتنی اہم جگہ پر سعودیہ، عراق، سیریا اور جارڈن کے بالکل ساتھ اسرائیل نے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ سویدا جو کہ شام کا وہ ایریا ہے جو اسرائیل اور شام کی بارڈر کے درمیان ہے یا شام کے اندر آتا ہے، مگر وہاں پہ میجورٹی جن لوگوں کی ہے وہ دروز ہیں، اور یہ دروز صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ اس وقت اسی جگہ پر شدید جھڑپیں چل رہی ہیں۔ ٹرائبل فورسز یعنی سویدا کے اپنے دروز اور وہ قبائلی جو شام کی حکومت اور شام میں جو باغی سربراہ ہے اس کو نہیں مانتے، اور امیر المجاہدین کے ناقد ہیں، مخالف ہیں، اور اس کی حکومت کو کسی بھی طور سے تسلیم کرنے کو، جبراً تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح الحجری ملیشیا کے نام سے ایک قوم، ایک فوج، ایک طبقہ، ایک قبیلہ جو شام کی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ان قبائلیوں سے لڑ رہا ہے عمران میں اور ویسٹ آف سویدا میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم شام کے امیر المجاہدین کی حکومت کا نفاذ یہاں پر کر کے چھوڑیں گے، کسی بھی طور سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے اسرائیل مارے، چاہے خود ہمیں امیر المجاہدین احمد الشرح شامی، امیر شام، گولے بارود سے نوازیں۔ اس وقت 6 سے زیادہ الحجری ملیشیا کے لوگ مارے جا چکے ہیں ان 3 سے 4 گھنٹوں میں، اور انہوں نے ایسا ہی نہیں ہے بلکہ کافی سارے علاقوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے، خاص طور سے جو لہاتا اور کفر الکاف کے ویلیجز ہیں، گاؤں ہیں، ان میں بھی کافی حد تک کیپچرائزیشن کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو عرب ٹرائبل قبیلے ہیں وہ نجران کے ولیج میں ہیں، جو کہ کنٹری سائڈ ہے سویدا کے، اور وہاں پر اپنی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے۔ یہ دروز بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، گویا کہ یہ اپنے ہی ملک میں ایک باغی کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت کے مخالف ہیں، مگر سویدا کے کنٹرول کو کسی بھی طور سے یہ اپنے دشمنوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی اسرائیل کے اور نہ ہی شامی حکومت کے۔ صورتحال یہ ہے کہ جو ایون جو میونسپل اسٹیڈیم ہے سویدا میں، اور جو گراؤنڈز ہیں، جو ویئر ہاؤسز ہیں، وہاں بھی شدید جھڑپیں چل رہی ہیں ہجری ملیشیا کی ٹرائبل فورسز کے ساتھ، قبائلیوں کے ساتھ۔ ایک اور جگہ ہے تل حدید، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ تل حدید یہ وہی سارا ایریا ہے سویدا کے ویسٹ کا، اس پہ بھی قبضہ جما لیا ہے قبائلیوں نے، اور شامی فوجیوں کو یا شام کی موجودہ حکومت کو جو امیر شام کے سپاہی ہیں ان کو وہاں سے باہر نکال دیا ہے، نکال پھینکا ہے۔ ایک ویپن ڈیپو ہے الفوا میں، یہ بہت ہی بھاری بھرکم ویپن ڈیپو ہے اسرائیل کا،
شام کا، اور اسرائیل نے اس کو تباہ کر دیا ہے حالیہ رات بمباری کر کے، اور اس میں بہت نقصان ہوا ہے شامی حکومت کا. آپ کو معلوم ہے کہ بہت کم ہتھیار ان کے پاس ہیں، مگر جو ہتھیار ہیں ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے. بشار الاسد کے بعد اسرائیلی جو جنگی طیارے ہیں وہ اس وقت سویدا کے اوپر تھرمل فلیئرز کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں، اور آسمان روشن ہوا پڑا ہے اس لیے کہ گولے بارود برسائے جا رہے ہیں. ایسے قسم کے تھرمل فلیئرز جن کو شامیوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، وہ اسی فضا سے ایران کے جہازوں کو یا میزائلز کو یا ڈرونز کو تو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر اس طرح کی کوئی چیز اسرائیل کی جانب سے ان کی سرحدوں کے اوپر آ جائے گی انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا. کسی بھی قسم کے اسلحے کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگ چکی ہے دمشق میں. دمشق کے اندر سویدا کی جانب سے آنے والا اور دارا روڈ سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہتھیار اور اسلحے کے ساتھ، اس لیے کہ موجودہ شامی حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی تختہ پلٹنے کے لیے قبضہ نہ کر دے، چڑھائی نہ کرتے، تو کسی بھی طور سے اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جا رہا. صبح کی اطلاعات یہ تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور شامی صدر کے درمیان سیز فائر کروانے کی کوشش کی گئی ہے یو ایس کی جانب سے، جس کے چانسز بہت زیادہ تھے کیونکہ یو ایس مسلسل اس میں جنگ کو روکنے کے لیے کوشاں ہے. البتہ اسرائیل ایک ضدی بچے کی طرح کہتا ہے کہ کسی بھی طرح گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے کنوائے کو سویدا کے گورنریٹ کی طرف دیکھا گیا کہ وہاں بھی کلیشز ہوئے ہیں، کیونکہ جو قبائلی ہیں وہ کسی بھی طور سے کسی بھی آرمڈ وہیکل کو الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ سویدا کے اندر داخل ہو جائے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو دروز ہیں انہوں نے کام خراب کیا، اور دروز کا تعلق مسلمانوں کے ایک فرقے شیعہ فرقے سے ہے. گویا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو دروز ہیں یہ مسلمانوں سے اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں، یا پھر میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کروں گا کہ شیعہ اسلام سے اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں کہ جیسے کہ قادیانی سنی سیکٹ آف اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو لوگ ریسرچر ہیں ان کو میں ضرور کہوں گا کہ دروز ہسٹری کو 11th سینچری کے بعد اور 16th خلیف کے بعد یعنی فاطمی خلیف کے بعد پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو ان کی موجودہ صورتحال سمجھ آ سکے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو مسلم دنیا میں موجود مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور آج کے دور کا ارطغرل غازی ہے یعنی طیب اردگان صاحب، ان کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سیریس ڈیسیشنز کے ساتھ گزرنا پڑا ہے. انہوں نے حالیہ ایک بہت زبردست اور پرجمال اسپیچ کی ہے. اس اسپیچ کو آپ کو سننا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اس اسپیچ میں سائٹ میں جو چل بھی رہی ہوگی واضح طور سے اسرائیل کو یہ کہا کہ اب میں اس نتیجے پہ آپ پہنچا ہوں کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے جس نے ہماری دہشت گردی کو کم کر کے اپنی دہشت گردی کو ہمارے اوپر نافذ کر دیا ہے، اور اگر اس نے واپس قدم نہیں لیے تو پھر جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. دھمکی طیب اردگان صاحب نے دے دی ہے پورے زور اور شور کے ساتھ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ طیب اردگان صاحب کچھ بھی نہیں کرنے والے، مگر آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھ لیں پہلے. Dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını son 2 gündür komşumuz Suriye'ye taşıdı. Şunu bir kez daha açık ve net söylemek isterim. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in درمیان اگر میں آپ کو اس کا کنکلوڈ سولوشن بتاؤں تو مسلم دنیا کے پاس اب ایک بہترین آپشن بچا ہے. وہ آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپسی اختلافات کو قطع نظر رکھتے ہوئے، سائیڈ میں پھینکتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ جس نے آگ لگائی ہے اس کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں اور وہ صرف آگ کو بھڑکانا جانتا ہے، اسی نے ہر خطے، ہر قبیلے، ہر قوم میں اس سے پہلے بھی آگ لگائی ہے، ایک ایجنڈا کے اوپر جمع ہو جائے، چاہے وہ احمد الشرع ہو، چاہے وہ سپریم لیڈر ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ طیب اردگان ہو، چاہے وہ محمد بن سلمان ہو. ان سب کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر انہوں نے تاخیر کی تو باری باری ان کی گلیوں میں، ان کے علاقوں میں، ان کے محلے میں اور ان کے اپنے خطے میں آگ لگے گی. پہلے وہ آپسی جنگ کے نام پہ، اور اس کے بعد دشمن آ کے قبضہ کر لے گا اور آپ کی پہاڑیوں، آپ کی وادیوں، آپ کی گلیوں اور یہاں تک کہ آپ کی مسجدوں میں اسی کا ایکسس ہوگا. اگر جس جگہ پہ اسرائیل اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو خدا نہ خواستہ خاکم بدن وہ دن دور نہیں ہے کہ خود مسلمانوں کو حج اور عمرہ پہ جانے کے لیے یا پھر کربلا مقدس مقامات کی زیارتوں پہ جانے کے لیے
اسرائیل سے پرمیشن لینی پڑے گی، سٹیزنشپ لینی پڑے گی، ویزا اپروول چاہیے ہوگا، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال نکلے گی، کیونکہ اس میں پوری مسلم دنیا کا نقصان ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا بد دعا ہے غزہ والوں کی، مگر مکافات عمل ہے۔ جب آپ دنیا میں وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کسی بھی طور سے غیرت اسلامی، غیرت انسانی کے تقاضوں کو پامال کرنے جیسا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو وہ سب کچھ اپنے لیے بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ جب آپ کے پڑوسی کے گھر میں آگ لگتی ہے اور آپ یہ سوچ کے خاموش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ تو پڑوسی کا گھر ہے، میرے گھر کو کیا ہوگا، یاد رکھیے گا کہ انہی لمحوں میں کچھ دیر بعد صحیح، ہو سکتا ہے دنوں بعد، لمحوں بعد یا مہینوں بعد، وہ آگ آپ کے گھر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ بنجامن نیتن یاہو، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو ویڈیو میں بالکل شروع میں کہا تھا کہ ایک اسکالر نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ شیعہ ہیں، اور یہ سوچ کر ہی شاید مسلم دنیا ان کے اوپر چڑھائی کرے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ تو کوئی دوسری صورتحال نظر نہیں آتی۔ بائی دا وے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مس انفارمیشن چلی جائے، یاد رکھیے گا کہ نیتن یاہو ایک سیکولر جو ہے، مگر ان کا تعلق اپنے جوڈازم کے بھی کسی خاص فرقے سے نہیں ہے، البتہ وہ ایک زائنسٹ ہے، اور وہ اپنے آپ کو زائنسٹ ڈکلیئر کرتا ہے، سیکولر، مذہبی نہیں ہے۔ اپنی روایات میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے ڈیلی روٹین میں وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو ایک ریلیجس بندہ نہیں سمجھتا، البتہ وہ سب کچھ کر رہا ہے جو ایک صہیونی موومنٹ کے تقاضے کو پورا کرتی ہے، اور اس پلان کے حساب سے گریٹر اسرائیل بنانا نیتن یاہو ہی کا ہی کام ہے۔ جس دن بھی نیتن یاہو کے اوپر کورٹ چڑھائی کرتا ہے، کرپشن چارجز بڑھتے ہیں، سنوائی ہوتی ہے، اس کے اگلے دن نیتن یاہو جنگ کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، کسی نئی کنٹری کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور نیا محاذ کھول کر اپنے کیسز کو کچھ دیر کے لیے فریز کر دیتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مشن کے اوپر اسرائیلی زائنسٹ موومنٹ کام کر رہی ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، مزید بڑھایا جائے، اور مسلمانوں کو آپس میں انوالو کر کے، انگیج کر کے، تقسیم در تقسیم کر کر اس نتیجے پہ لایا جائے کہ آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل کھسی ہو کے رہنا پڑے گا، ہماری مرضی سے رہنا پڑے گا، ہنسی ہنسی رہنا پڑے گا، مگر کھسی ہو کے رہنا پڑے گا۔